बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेक अप पाकिस्तान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम रोहेल, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिजाज हैं आपके? मैं ठीक ठाक और अल्लाह का शुक्र है। आज फ्राइडे, आपको पता है जुम्मा ब्लेस होता है और ये एक एहसासात होते हैं जुम्मे के रोज़ कि हम नमाज़ पढ़ेंगे और दुआ करेंगे और जो कुछ हमारे दिल और दिमाग में है मुल्क के लिए, अपने लिए और जो भी सराउंडिंग में जो भी ख्वाहिशात हैं आपकी, नए ख्वाहिशात, उसके लिए दुआ होती है और बस दुआ करते हैं और सारे मामला दुआओं से ही चल रहे होते हैं। लेकिन आपकी अपनी एफर्ट भी होनी चाहिए, आपका अपना इनपुट भी होना चाहिए। तो यही सब कुछ है, लिहाजा तब लोगों से दुआ है कि आज के रोज़ जो है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए अपने लिए दुआएं करें। जुम्मे का रोज़ है, पॉजिटिविटी के साथ, मस्बत सोच के साथ चीज़ों को आगे लेके जाएं, क्योंकि अभी साल का आगाज़ हुआ है और साल के आगाज़ में ही आप डिप्रेस हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि बस चीज़ें नहीं हो रही हमारे अकॉर्डिंगली। तो मैं हमेशा एक बात सबसे कहता हूँ कि बहुत बेहतर सोच आप रखते हैं, हम मानते हैं, लेकिन जो असल प्लानर है वो है रब्बुल इज़्ज़त और उसकी ही प्लानिंग के आगे सब कुछ होना है। आप और हम सिर्फ एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली होता है या नहीं होता ये देखना होगा। प्रोग्राम में नाज़रीन आज हम बात करेंगे मुनफरिद टॉपिक्स पर कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। सुबह सवेरे अगर आप उठते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि गुज़िश्ता रोज़ या 2-4 रोज़ पहले जो हुआ वो आप उसको आगे कैसे लेके जा रहे हैं। फिर डेडलाइंस आपकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती हैं कि ये काम हमको इस पर्टिकुलर डेडलाइन में ख़त्म करना है, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। सना, आपके पास कभी सिचुएशन इस तरह की आई हो कि कोई भी काम हो रहा हो और डेडलाइन करीब आ गई, वो आपने सर अंजाम नहीं दिया और आपको एक फ़ौरन परेशानी हो जाए कि मैं इसको कैसे करूँगी? बिल्कुल रोहित, लेकिन वैसे तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मेरे के डेडलाइन से पहले अपना काम करो, लेकिन समहाउ कभी ऐसा कुछ मिसहैप हो जाए तो मैं पैनिक नहीं होती, उसको थोड़ा सा सेंसिबली उस सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब आप पैनिक होते हैं तो आपकी तमाम चीज़ें जो है फिर वो डिस्टर्ब होती हैं। ऐसा ही है। तो अगर आप जो है कामली चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें, क्योंकि देखिए किसी भी मसले का जो है हल पैनिक होना नहीं है या आप घबराहट में आके वो चीज़ ख़राब ही करेंगे। आप पेशेंटली उस चीज़ को लेकर अगर चलेंगे, सब्र से, सुकून से और आराम से। और साबरीन शाकरीन के लिए हमेशा हमने एक बात की है कि सब्र और शुक्र एक बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी का वो हथियार है जिसको आपने थाम लिया ना, आपके मामलात ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएंगे। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है जिससे आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, दानिस्ता तौर पर भी और गैर दानिस्ता तौर पर भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आकर इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। इम्पॉर्टेंट स्टोरी आज हमने अपने शो में शामिल की। आपको बताते हैं कि कानों में एयर पैड्स और हैंड फ्रीज जो है उसका जो यूज़ है उससे कितने नुकसानात होते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक एयरपॉड्स और हैंड फ्री ख़ास तौर पर अगर नहीं सही तरीके से उसको आप ना लगाएं कान में तो और उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपके कानों में इन्फेक्शन भी हो जाता है। उसकी रेडिएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये रिसर्च ये भी बता रही है कि जो आपकी क़ुव्वत समात है वो भी काफ़ी इफेक्ट होती है। और वैक्स का भी सिलसिला है कि आपको वैक्स कैसे निकालना है, साफ करना है, उसका भी तरीक़ेकार लोगों को नहीं पता होता। एयर पीस, एयरपॉड्स, हैंड फ्रीज का लगाना, हम लोग भी IF भी लगा रहे होते हैं और हर जगह पर, हर फील्ड में किस तरीके से जो टूल्स हैं और ये तार हैं और जो भी आपको दिया हुआ है आला इस्तेमाल करने के लिए, उसका इस्तेमाल आपके कानों को कितना अफेक्ट कर सकता है। हाई नॉइस कितना प्रॉब्लम कर सकती है आपके कान के लिए, आपके दिमाग के लिए, और आपकी सेहत कितनी मुतासर हो सकती है। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कानों की सेहत और ख़ास तौर पे जो कानों की डिजीज़ होती हैं वो क्यों होती हैं और हम इतना ज़्यादा क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर कानों की सफाई किस तरह से कर सकते हैं और जो हमारे एयर्स हैं उनको कैसे हम उनके सफाई सुथराई का, उनकी सेहत का, उनकी वेलबींग का ख्याल रख सकते हैं। बहुत बुनियादी टॉपिक है ये और इस पे लोग इतनी बात भी नहीं कर रहे होते और कर भी रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अवेयरनेस का फुकदान है। अवेयरनेस का फुकदान है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे जो कि ENT सर्जन है और डॉक्टर तला अहमद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं आप सर? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, शुक्रिया बहुत बहुत। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा, ये बड़ा बुनियादी मसला है जिस पे लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है और स्पेशली हमने ये देखा है कि बड़े तो बड़े बच्चे जो है इस चीज़ का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनकी जो क़ुव्वत समात है वो काफ़ी इफेक्ट कर रही है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से?
جی بالکل صحیح کہا آپ نے. 2 پوائنٹس ریز کیے ہیں. ایک تو جو ہیڈ فونز کا استعمال ہے اس کی وجہ سے سماعت افیکٹ ہو رہی ہے, اور دوسرا آپ نے کان کی صفائی کے بارے میں پوچھا, تو یہ 2 الگ ٹاپکس ہیں. تو پہلا جو ٹاپک آپ نے جس پہ بات کی کہ ہیڈ فون سے بالکل متاثر ہوتے ہیں کان, اور کیونکہ کنٹینیوس نوائز جو ہوتی ہے وہ کان کے اندرونی حصے کے جو سیلز ہوتے ہیں جو جہاں سے سگنلز بن کے برین تک ساؤنڈ جاتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. وہ ٹیمپریری ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے ہیئرنگ, اور پرماننٹ ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے. تو یوزلی اس کا ایک لیول ہے 85 ڈیسیبل. اگر ہیئرنگ ہو 85 ڈیسیبل کو آپ سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ جیسے ٹریفک کا شور ہے یا کوئی بہت ہی نوائزی مارکیٹ میں آپ ہیں تو 85 ڈیسیبل ہوتا ہے. اس طرح کا شور اگر کانوں میں کنٹینیوسلی جا رہا ہو تو وہ سماعت کو ڈیمیج کر سکتا ہے, ٹیمپرری اور پرماننٹ ڈیمیج بھی کر سکتا ہے. اور اب اس کے لیے یہ ہے کہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک فارمولا یاد رکھیں کہ جب آپ ہیڈ فون استعمال کر رہے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ جو میکسیمم والیوم ہے اس کا 60% تک آپ لے کے جائیں, یعنی اس سے زیادہ ایکسیڈ نہ کریں. ناٹ مور دین 60 منٹس آپ استعمال کریں, یعنی 60% آف دا میکسیمم والیوم, اور 60 منٹ سے زیادہ استعمال نہ کریں. جب اس سے زیادہ استعمال کرنا ہو تو پھر بیچ میں بریک لینا چاہیے, ورنہ کنٹینیوس کان کو اور برین کو جب سگنل پہنچ رہا ہوگا تو اس میں ڈیمیج ہونے کے چانسز ہیں. تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوشش کریں کہ ہیڈ فونز اگر استعمال ہی کرنے ہیں کسی بھی وجہ سے, چاہے میوزک کا شوق ہو. ڈاکٹر طلحہ ایک بات یہاں میں ایڈ آن کروں گا, پھر ہم ڈسکشن اپنی آگے جاری رکھیں گے. ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے یا آپ بھی اس کے یوز ٹو ہوں گے. ایئر پوڈس لگا کے لوگ 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے ٹریول کر رہے ہیں, اپنے ورک روٹین کو فالو کر رہے ہیں. گھر میں ہیں تو لگا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں تو لگا رہے ہیں. ایک ہیبٹ سی بن چکی ہے بار بار کان میں. پھر ٹیکنالوجی کا بھی اس میں انحصار ہے, پھر ریس کا بھی عمل دخل ہے. آپ مجھے بتائیں, بیکاز یو آر دا سبجیکٹ ایکسپرٹ سر, کہ یہ ہمارے کان کی سماعت, ہمارے کان کے پردے کے لیے اور دماغ کے لیے اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ باضابطہ طور پر تو ٹرینڈنگ ہے, فیشن کے طور پر بھی, آسانی کے طور پر بھی. فون کال کان میں لگانا نہیں پڑ رہا, آسانی ہے, ڈرائیو کرتے ہوئے چلا لیے, ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ نے کر لیا. تو اب مجھے بتائیں کہ ایک جو ٹرینڈ چل پڑا ہے اس کے نقصانات آپ کوئی دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ جی اس کے ملٹیپل نقصانات ہیں, جس طرح سے آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ اس میں سے سماعت افیکٹ ہوتی ہے, اور ہم بات کر رہے تھے. ایک تو اس کا یہ ہے کہ سماعت پرولونگ نوائز, پرولونگ یوزیج کی وجہ سے سماعت افیکٹ ہوتی ہے. پھر اگر ہم شور والی جگہ پہ یوز کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پھر والیوم بھی اونچا کرنا پڑتا ہے. اپنی جو ڈیوائس ہے, ہیئرنگ ڈیوائس, اس کا والیوم اونچا کرنے کی وجہ سے اور ڈیمیج ہونے کے چانسز ہیں. پھر اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ کان کو وینٹیلیشن نہیں ملتی, اور کان اریٹیٹ ہوتا ہے, ویکس پیچھے پش ہو جاتا ہے, کان کی سکن ڈیمیج ہوتی ہے. جو یہ بیسیکلی نقصان ہیئرنگ کا بھی ہوتا ہے اور کان کی سکن کا ڈیمیج. اور اگر ہیئرنگ کا نقصان ہو رہا ہے تو اس سے نئی تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ یاداشت بھی افیکٹ ہوتی ہے, یعنی برین کا بھی کچھ نہ کچھ ایریا متاثر ہو رہا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس سے سماعت بھی افیکٹ ہوتی ہے پرولونگ یوز سے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے کان کی سکن بھی ڈیمیج ہوتی ہے. اور نوائزی ایریا میں جب ہم استعمال کرتے ہیں, جیسے جم ہے یا ٹریفک ہے یا گاڑی چلاتے ہوئے باہر بہت شور ہے, اس میں جب یوز کر رہے ہیں تو ہمیں پھر والیوم ظاہر سی بات ہے اپنی ڈیوائس کی اونچی کرنی پڑتی ہے. تو اس سے کان کے کیونکہ قریب وہ آپ بالکل اونچی کر رہے ہیں تو اس سے ڈیمیج کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ہم نے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ بچوں میں بہت زیادہ رجحان ہو گیا, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب سے یہ کووڈ آیا اس کے بعد آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا. تو جب آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا تو بچے وہی ہیڈ سیٹ پہن کے بیٹھتے ہیں, اور وہ 1-1 گھنٹے جو ہے کلاسز ہوتی ہیں کنٹینیوسلی 3-3 بالکل ایسا ہی ہے ثنا, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ ڈاکٹر طلحہ, کہ کیا وجوہات ایڈکشن بھی ہے؟ بچے جو ہے گیمز کھیل رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں, تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس میں جو والدین ہیں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں, جس طرح کا ایک ٹیکنالوجی کا ٹرینڈ ہے وہ بالکل تو ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے, پاسبل نہیں ہے. اور جس طرح سے یہ کووڈ آیا اور اس کے بعد بھی کبھی ایسی اگر سچویشن آتی ہے اور ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے تو بالکل تو اس کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ پیرنٹس اس چیز کا خیال رکھیں کہ بچے کس نوائز پہ وہ سن رہا ہے, کتنی دیر سن رہا ہے, اس میں بریک لے رہا ہے نہیں لے رہا. ان کو ڈیفینیٹلی اور ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو کریں, اسپیکر کا استعمال کر لیں, ہیڈ فون ہٹا دیں,
تو اس سے جو ہے ایک بیلنس کریٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز کریں، دوسری ایکٹیویٹیز کریں ایڈکشن کو کم کرنے کے لیے. لیکن اگر ضرورت ہے تو پھر مانیٹر کرنا پڑے گا کہ وہ ضرورت جو ہے وہ نوائز کتنی ان تک جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہ کتنی دیر کر رہے ہیں، اس میں بیچ میں وہ بریک لے رہے ہیں نہیں لے رہے. اور اگر نوائزی ایریا میں یوز کر رہے ہیں تو اب نئے جو ہیڈ فونز ہیں، میک شیور کہ اگر پیرنٹس پرچیز کر رہے ہیں یا کوئی بھی اپنے لیے لے رہا ہے تو دیکھیں کہ وہ ایکسٹرنل نوائز کو بفر کر رہا ہے یا نہیں. تو نوائز بفرنگ ڈیوائسز ہیں کہ جو ہیڈ فونز اچھی کوالٹی کے ہیں وہ باہر کی جو بیک گراؤنڈ نوائز ہے اس کو بفر کر دیتے ہیں. اس سے پھر ہمیں خود اپنی جو ہیڈ فون کی ساؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھانی نہیں پڑتی. تو یہ ایک چیز ہے، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. ہاں پیرنٹس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایکسٹرنل والا یوز کر لیں، انٹرنل والا بچے یوز نہ کریں کیونکہ اس سے اسکن ڈیمیج ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا پہلے ہم دیکھتے بھی تھے سر کہ اسپیکرز کا بڑا رجحان تھا، اسپیکرز پہ سارے معاملات طے ہو جاتے تھے. اب ہر انڈیویجول کو اپنی ڈیوائس سیپریٹ چاہیے، اپنا میوزک سسٹم چاہیے. تو کسٹمائزیشنز بڑھ چکی ہیں، چوائسز بڑھ چکی ہیں. دوسرا امپورٹنٹ سوال جو آپ سے شروع پہ کیا تھا ڈاکٹر طلحہ، وہ یہ کہ ہاؤ ٹو کلین یور ایئر، نا ہم اس کو کیسے صاف کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار بتائیے. صفائی بہت امپورٹنٹ ہے، اندر ویکس بن رہا ہوتا ہے وہ صحیح سے باہر نکلتا نہیں ہے، پھر انفیکشنز ہونے کے چانسز بھی یہی ہو جاتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی اٹھا کر کان میں ڈال دیتے ہیں. پھر کاٹن بڈس کے بھی جو استعمال ہیں وہ بھی درست طریقے سے لوگ نہیں کر رہے ہوتے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، ویکس کی بیسکلی جو اردو ٹرانسلیشن ہے نا، میل، وہ غلط ہے. ویکس پہلے تو یہ ہے کہ وہ میل نہیں ہوتی، اور وہ ایک ہیلدی پروٹیکٹیو چیز ہوتی ہے اور صحت مند کان میں بنتی ہے. جس طرح سے ہمارے بال بڑھ رہے ہیں، ناخن بڑھ رہے ہیں، تو ویکس کا بننا اور نہ بننا یہ دونوں ہی بیماری نہیں ہے. یہ ہر آدمی کے اندر ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اس کو ویکس کو جنرلی ای این ٹی ڈاکٹرز ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ خود ہی سے اس کو صاف کریں. اور ہم جب نہا رہے ہوتے ہیں ہمارے کان میں پانی جاتا ہے تو ویکس جو ہے وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے، اور ہم جب چبا رہے ہوتے ہیں تو اس موومنٹ سے بھی ویکس باہر کی طرف آ جاتا ہے اور پھر نہاتے ہوئے واش آؤٹ ہو جاتا ہے. جب ہم کاٹن بڈ یوز کرتے ہیں تو وہ ویکس پیچھے پش ہو جاتا ہے، اور کان کی جو جلد ہوتی ہے وہ بہت پتلی ہوتی ہے، 0.4 ملی میٹر ہوتی ہے، یعنی 1 ملی میٹر سے بھی کم، 1 ملی میٹر کے آدھے سے بھی کم، 4 ملی میٹر. تو وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو ویکس کو خود اپنے طور پہ صاف کرنا نہیں چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آدمی اپنی ججمنٹ بنائے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے، اور پھر اس کو سافٹ کر کے، کچھ ڈراپس ہوتے ہیں اسے سافٹ کر کے آپ کسی بھی ای این ٹی ڈاکٹر سے 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں صاف کر لیں. لیکن خود سے کوشش نہیں کرنی چاہیے اور ایئر بڈ یوز نہیں کرنا چاہیے. جنرلی اٹس ناٹ اے رائٹ ہیبٹ اور ریکمینڈڈ ہیبٹ. اور ویکس جی ناخن کٹوانے جاتے ہیں، بال کٹوانے جاتے ہیں، یعنی ناخن کاٹتے ہیں، بال کٹوانے جاتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ ویکس کا ایک ٹائم مقرر کر لیں. ہر آدمی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کے حساب سے صاف کریں. اچھا آپ ایک دو باتیں اس میں کروں گا. ایک تو یہ بتائیے کہ لوگ گھروں میں جب باتھ روم جاتے ہیں اور نہا رہے ہوتے ہیں، بات لیتے ہیں تو پانی کان میں ڈالتے ہیں کہ جی کان کو صاف کرنے کے لیے. تو ہمیں بتائیے کہ پانی کان میں ڈالنا درست ہے، صحیح ہے یا نہیں. دوسری چیز یہ کہ جو کلیننگ ہوتی ہے کلینک پہ آ کے آپ لوگ کے پاس ہم جاتے ہیں وہ بہتر ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کروانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کروانا چاہیے. اگر کروانا چاہیے تو کتنے ٹائم کے بعد کروانا چاہیے؟ ان دو باتوں کو سر رسپونڈ کریں. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ کہ خود سے تو پانی تو جانے کا خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ پانی کو آپ روک سکتے ہیں جانے سے، کیونکہ نارمل لائف میں تو پانی جاتا ہی ہے. ہاں اگر کسی کا کان انفیکٹڈ ہو یا پردے میں سوراخ ہو، اس کو ہم منع کرتے ہیں کہ اس کے کان میں پانی نہ جائے اور اس سے پانی سے اسٹرکٹ پریکاشن کریں. لیکن جنرلی پانی کو جانے سے نہ روکا جا سکتا ہے اور نہ روکنا چاہیے، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر پانی جو ہے وہ ایکسٹرا ڈالیں، مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے نہاتے ہوئے پانی جا رہا ہے تو دیٹس فائن، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک بلائنڈ اینڈ سے واپس آ جاتا ہے، تو مطلب اندر کوئی ٹنل نہیں ہے کہ وہ اندر ہی رہ جائے گا. اور دوسری جو سوال آپ نے پوچھا ہے کب کلین کروانا چاہیے تو وہ خود جج کرنا چاہیے. جیسے سر لیکن آپ نے جو کسی کو پانی کا مہینے میں تذکرہ، ضرورت ہوتی ہے، کسی کو 3 منتھ میں، کسی کو 6. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ سر میں کہہ رہی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نارملی جو ہے وہ ہمارا جو ایئر ہے وہ اس کا آؤٹر جو پورشن ہے وہاں تک پانی جائے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کان کے اندر چلے جاتا ہے تو لوگ ظاہر ہے وہ سر کان ٹیڑھا میں، کر لے گھما لیتے نا پانی تو ڈالنے وہ کے آپ چکر میں. مطلب اگر ہیڈ اپنا موو کریں تو وہ باہر آ جاتا ہے. لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے ٹنل تو نہیں ہے، لیکن اگر پانی اندر جاتا ہے تو ایک پریشر فیل ہوتا ہے جس سے آپ کو پین بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ شکایات بھی آتی ہے کہ اگر اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی بہت بری طرح چکر آ رہے ہیں، سر گھوم رہا ہے، تو یہ اندیشہ لگایا جاتا ہے جی کان میں پانی چلا گیا ہوگا.
اس کی وجہ سے بھی چکر. تو کیا یہ درست بات ہے یا اس چکر آنے کے یا اس کو جو نوزیا فیل ہو رہا ہے وہ کسی اور وجوہات کی بنا پہ ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ صفائی کب کرنی چاہیے، اس پہ پہلے میں رسپونڈ کر دیتا ہوں کہ وہ صفائی جو ہے نا ہر آدمی کی ڈفرینٹ ہے، تو وہ ججمنٹ کر کے اس حساب سے آپ ENT ڈاکٹر سے صاف کروا لیا کریں، خود نہیں کریں. اور دوسرا جو چکر کا بات کی، تو چکر عام طور پہ پانی کبھی بھی کان کے اندرونی حصے میں نہیں پہنچ سکتا. تو چکر عام طور پہ پانی، کیونکہ پردہ ایک بیریئر ہے، پانی کو نہیں جانے دیتا، تو پانی پردے تک جاتا ہے. چکر جو آتے ہیں تو وہ آدمی کو گھبراہٹ سے آ سکتے ہیں، ویزو ویگل ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس سے آ سکتے ہیں، لیکن وہ کان کے اندرونی حصے کی موومنٹ سے نہیں آ سکتے کیونکہ پانی وہاں تک نہیں پہنچتا. اور کبھی کبھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ عام پانی جائے اور لگتا ہے کہ کان بھاری ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کان میں اگر ویکس ہو تو وہ پھول جاتا ہے. اگر وہ پھول جاتا ہے تو وہ کان کو بلاک کرتا ہے، تو اس صورت میں کان صاف کروا لیں. لیکن یہ ہے کہ اگر جنرلی ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک ہیبٹ بھی ہماری ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ صاف کرنا ہی کرنا ہے ورنہ ہمیں کچھ فیل ہو رہا ہے. اب جیسے میں اپنی بات کروں، میں کان کو جیسے نہیں صاف کرتا تو کئی سالوں سے صاف نہیں کیا اور اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی. کبھی ہم دیکھتے ہیں کان اپنا تو وہ بالکل صاف ہوتا ہے. تو جنرلی کان کی ایک ہیبٹ بھی ہوتی ہے، کچھ ایکچوئل فیل بھی ہوتا ہے. اگر ایکچوئل فیل ہو رہا ہے تو کسی ENT ڈاکٹر کو دکھا دیں اور اس سے کان کو کلین کروا لیں، اور وہ پھر نیکسٹ ٹائم جب ہو تو کروا لیں، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنی ضرورت پڑ رہی ہے. بس یہ ڈاکٹر طلحہ، ایک کنفیوژن ہے اور ابہام ہے، اس کو دور کریں. جیسے ابھی آپ نے کہا، یہی سوال میں آپ سے کرنے والا تھا، کیا ضروری ہے کہ کان کو صاف، کان کا جو ویکس ہے وہ آپ کے لوگ کے پاس جا کر صاف کروایا جائے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ نہیں کرواتے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی ابھی آپ نے بھی اپنی کمیونیکیشن میں بات کی کہ ویکس آپ کے کان کے پردے کو اور آپ کی جو کان کا سلسلہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام آتا ہے، جس طرح کے سے آپ کے یہ ناخن ہیں، آپ کے بال ہیں. تو اس پہ رسپونڈ کریں کہ یہ ضروری ہے یا نہیں. اگر کچھ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں خود ساختہ طور پر تو وہ جا سکتے ہیں، اگر نہیں بھی جائیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور بہت ضروری سوال ہے، کامن سوال ہے. لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں اور آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے کان کو صاف کر دیں، تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے کان کو صاف کرنے کی. تو کان کو بس ویکس کو جب صاف کرنا چاہیے جب وہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ سماعت کو افیکٹ کر رہا ہے یا بالکل کان کو ڈسکمفرٹ کر رہا ہے، بالکل کان کو اس نے بلاک کر دیا ہے. لیکن تھوڑا بہت ویکس تو ہماری اسکن پہ لگا ہوتا ہے اور اسکن کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، ڈسٹ کو روکتا ہے، چپکا لیتا ہے، کسی کیڑے کو اندر جانے سے روکتا ہے، تو اس کے بینیفٹ ہوتے ہیں، اسکن کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اتنا زیادہ بن جائے کہ وہ سنائی کو افیکٹ کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. جنرلی آپ کو جا کے اس کو نکلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا سر، ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسے جب فلو بہت زیادہ ہوتا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ونٹرس ہیں اور ونٹرس میں عموماً ہر دوسرے گھر کی کہانی ہوتی ہے کہ جی فلو ہے، فیور ہو گیا ہے. تو جب سے وہ فلو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے کان کو بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو سر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پھر وہ کان میں انفیکشن بھی پیدا کر رہا ہے اور پھر آپ کے کچھ یہ بھی کمپلینس آ رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ ان کی سماعت افیکٹ کر رہی ہے. جی سر، موجود ہے آپ میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر طلحہ ہمارے ساتھ. جی 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 سر بولیے. تو ایکچولی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے ساری باتوں میں کہ جب بھی سماعت کی کمی محسوس ہو تو کسی ENT ڈاکٹر کو دکھائیں، وہ جس بھی وجہ سے ہو رہی ہے. کیونکہ کچھ ایسی ان میں سے کنڈیشنز ہوتی ہیں جو میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہیں، جس میں اگر نہ دکھائیں تو پرماننٹ سماعت جا سکتی ہے. اس لیے جب بھی ہو تو دکھانی چاہیے. اب جو آپ نزلے کی بات کر رہی ہیں، تو نزلے سے ہوتا یہ ہے کہ کان، ناک اور گلا آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو نزلہ ہونے کی وجہ سے کان اور ناک کے بیچ میں ایک ٹیوب ہوتی ہے، وہ بلاک ہو جاتی ہے. تو اس سے پردے کے پیچھے نزلہ جمع ہو جاتا ہے یا پردے کے پیچھے انفیکشن ہو جاتا ہے یا کھچاؤ ہو جاتا ہے، اس سے ساؤنڈ کنڈکٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر طلحہ آپ کے وقت کا. بہت معذرت، پروگرام کا وقت محدود ہے، لیکن بہت زبردست ٹاپک اور بہت اچھا آپ کا انپٹ آیا کہ کس طریقے سے ہم اپنے ویل بینگ کا اور خاص طور پہ کان کی صفائی کر سکتے ہیں. اور یہ جو ڈیوائسز ہیں، ایئر پوڈس ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے کان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بس آپ سے لیں گے اجازت اور پھر انشاءاللہ منڈے آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئی سٹوریز، کچھ انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.